अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ तलबा, हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म इस्लामी मुसावात पढ़ रहे हैं। 5 बंद कल इस नज़्म के जो कि मुसद्दस मद्दुल इस्लाम से ली गई है पढ़े थे, और आज इसका 6ठा और 7वां बंद पढ़ते हैं। जी, 6ठा बंद शुरू करते हैं। ये हो सकते हैं उनके हमजिनस क्यों कर, नहीं चैन जिनको ज़माने से दिन भर दम भर, सवारी को घोड़ा न खिदमत को नौकर, न रहने को घर और न सोने को बिस्तर, पहनने को कपड़ा न खाने को रोटी, जो तदबीर उल्टी तो तकदीर खोटी। दम भर जरा सा, तकदीर किस्मत मुकद्दर, खोटी मैंने खराब। तो पहले इस बंद का बेटा लफ्ज़ी तर्जमा करते हैं, मफ़हूम बनाते हैं। वो गरीब उन अमीरों के हमजिनस कैसे हो सकते हैं? ये हो सकते हैं उनके हमजिनस क्यों कर, नहीं चैन जिनको ज़माने से दम भर। वो गरीब लोग उन अमीर आदमियों के हमजिनस कैसे हो सकते हैं जिन्हें ज़माने में पल भर चैन मुयस्सर नहीं। न सवारी के लिए घोड़ा और न खिदमत के लिए नौकर है, न बिस्तर है न घर है, न पहनने को कपड़ा है, खाने को रोटी है, जिनकी तदबीर उल्टी और तकदीर खोटी। तो अजीज तलबा, ये सवारी के लिए घोड़े का लफ्ज़ आया है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ज़माना कदीम में जब मौलाना हाली ने ये नज़्म लिखी थी, उस ज़माने में और उससे पहले के ज़माने में सवारी के लिए जो था वो घोड़ा ही इस्तेमाल हुआ करता था। जो मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें ये बाद में ईजाद हुई। तो बहरहाल मौलाना हाली इस बंद में तबाही की तरफ बढ़ती हुई कौम के उमरा की चंद और खामियां बयान करते हुए फरमाते हैं, दौलत अल्लाह की नेमत है। जिसे यह नेमत मुयस्सर आ जाए उसे चाहिए कि आजिज़ी करे, अल्लाह की मज़ीद हम्दो सना करे और दौलत को मखलूक की भलाई के कामों में सर्फ पर करे। मगर मिटती हुई कौम के उमरा दौलत पाकर ऐसे मगरूर और मुतकब्बर हो जाते हैं कि गरीब लोगों को नहायत हकीर और जलील समझने लगते हैं। ये गरीब और बेसहारा लोग तो उनकी हमदर्दियों के हकदार थे, मगर ये उनसे हमदर्दी क्या करते, ये तो उन्हें इंसान ही नहीं समझते। उनका ख्याल है कि कोई गरीब मस्कीन उनका हमजिनस कैसे हो सकता है। हमजिनस यानी कि उन जैसा, उनकी ज़ात जैसा, उनका हम रुतबा, उनका हम पल्ला, जिसे ज़माने में पल भर चैन मुयस्सर नहीं, जिनके पास सवारी के लिए घोड़ा है ना खिदमत के लिए नौकर, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं, जिनकी तदबीर उल्टी और तकदीर खोटी है, यानी कि जो तदबीर करते हैं वो उल्टी होती है और उनकी तकदीर जो है वो खोटी साबित होती है। वो हमारा हम जिनस नहीं हो सकता, हम आली मर्तबत है, और वो हकीर जो उनमें तकब्बर और गरूर जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और वो अपने हम जिनसों को महज इसलिए हकीर और जलील समझने लगते हैं कि उनके पास दौलत नहीं। वो लोग दौलत को ही शराफत का मेयार बना लेते हैं, दौलत को ही सब कुछ समझने लगते हैं, अपने आप को आसमानी मखलूक समझने लगते हैं, अपने आप में खूबियां समझने लगते हैं, अपने आप को आला मखलूक, आला इंसान समझने लगते हैं, और वो दौलत जो उनके पास होती है उसको वो अपनी खूबी समझते हैं कि हम में ये सलाहियत थी, हम में ये खूबी थी,
ہم نے یہ دولت کمائی، جبکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے اقتدار والے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، لیکن جب تقدیر اپنے فیصلے کرتی ہے تو کس طرح دم بھر میں، ایک لمحے میں شام سے وہ گدھا بن جاتے ہیں۔ اور یہ تاریخ اگر اٹھا کر دیکھی جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کو پڑھا جائے، تو ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہ فقط اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اللہ کی کرم نوازی اور عنایت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہوئے نہ لا حول و قوت تیری اگر درمیان۔ اسی تصور کو خواجہ میر درد نے یوں فرمایا تھا نا، ہوئے نہ لا حول و قوت تیری اگر درمیان، جو کچھ ہم سے ہو سکے ہے سو کبو نہ ہو۔ کہ مالک اگر تیری قدرت، تیری رضا ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان بے بس ہے، انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ یا میرے مالک جو آج ہم آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گئے ہیں، جو آج ہم ستاروں کو، سیاروں کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، آج جو انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے، اے مالک یہ اسی لیے ممکن ہے کہ تو نے ہماری مدد کی، تیری رحمت، تیرا فضل و کرم۔ اے مالک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن مولانا الطاف سنہالی اس بند میں افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ امیر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو عالی مرتبت سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دولت ہے ہم نے اپنے خوبی کی وجہ سے، صلاحیت کی بدولت کمائی ہے، جبکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور میرا مالک جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جی عزیز طلبہ، مسدس کا آخری بند، 7واں بند، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ بلا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ عزیز طلبہ، یہ آخری بند، 7واں بند جو ہے، اس پوری نظم کی جان ہے، پوری نظم کا مفہوم، مرکزی خیال اس میں پایا جاتا ہے۔ تو پہلے لغت، معنی، کتاب خدا ہدایت والی کتاب، مراد قرآن پاک، خالق دوسرا دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والا، بلا محبت، الفت، دوستی۔ مفہوم کرتے ہیں کتاب خدا کا یہ پہلا سبق تھا کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا خاندان، وہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے جو مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہے۔ دین و ایمان یہی ہے کہ انسان کے کام، اسی مفہوم کو خواجہ میر درد نے کہا تھا نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کام نہ تھے۔ انسان کی خدمت کے لیے، انسانوں کے کام آنے کے لیے سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اسی مفہوم کو حالی نے یوں کہا تھا نا، کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔
انسانوں نے خود کو تقسیم کر لیا ہے، رنگ و نسل کے اعتبار سے، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے، اور کہیں دولت و ثروت کے اعتبار سے لوگ جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے ہیں۔ جو انسان ہی انسان کو حقیر جاننے لگا ہے، لیکن قرآن پاک نے تمام انسانوں کو برابری کا درس دیا ہے۔ سب انسان قابل احترام اور ذی وقار ہیں۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باعث یکساں محبت و الفت کے حقدار ہیں۔ اسلام ہر تفریق مٹا کر ہر انسان کو برابری کی نظر سے دیکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کسی گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اللہ کے نزدیک معزز محترم وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار۔ اسی تصور کو علامہ محمد اقبال نے یوں فرمایا تھا: بنداؤ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، بنداؤ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے سبھی ایک ہوئے۔ عزیز طلبہ، مولانا حالی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا اولین سبق یہ ہے کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست وہ ہے جو اللہ کی مخلوقات کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ تینوں ایمان اور عبادت یہی ہے کہ انسان کے کام آئے۔ یہ بند دراصل مفہوم ہے اس حدیث پاک کا، جس کا ترجمہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبہ سے حسن سلوک سے پیش ہے۔ حدیث پاک ہے نا، اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، اور یہ بند دراصل اسی حدیث پاک کا مفہوم اور ترجمہ اور تشریح ہے۔ دوبارہ حدیث پاک کا ترجمہ کرتا ہوں: ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کے اس کنبے سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اسلام خلق کے ساتھ اچھے برتاؤ کا درس دیتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری سے پیش آنا عین عبادت ہے، عین اسلام ہے، عین مذہب ہے۔ کسی انسان کو حقیر نہ جانو۔ پھر مسلمانوں نے جب قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا تو ہر انسان محترم ہو گیا، ہر انسان معزز ہو گیا۔ بقول اقبال، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیز طلبہ، حالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے، اپنے بندے سے، یقین مانیے گا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ غور کریں، توجہ کریں کہ ایک ماں کا پیار دیکھا نہیں جاتا۔ ایک ماں کے پیار کو ہم احاطہ قلم میں نہیں لا سکتے۔ ایک ماں کے پیار کی ہم تشریح نہیں کر سکتے۔ ہمارے قلم جواب دے جائیں گے، ہمارے کاغذ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا مالک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے، میں اپنی تخلیق سے، میں اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو یوں عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت عزیز ہے۔ جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اس پر مہربان ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو مخلوق کی بہتری کے لیے کوشاں رہتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، جس طرح
اقبال نے فرمایا تھا نا، خنجر، اقبال نے فرمایا تھا قوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ تو لوگوں، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، غم خاری کرو، تو اللہ کے نزدیک اس شخص کا مقام بہت بلند اور عظیم ہے جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ حالی نے اسی تصور کو فرمایا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو عزیز طلبہ، یہ آخری بند تھا اسلامی مساوات کا، اور یہ آخری بند اس نظم کا عنوان مرکزی خیال۔ تو اگر آپ کتاب کی مشق دیکھیں گے تو اس میں ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ اپنی جو کاپی ہے اس پہ علامہ اقبال کی نظم جو شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے اس کا آخری بند درج کیجئے۔ تو میں یہ چاہوں گا علامہ کی یہ جو نظم تھی شکوہ اور جواب شکوہ، اس کی حیت جو ہے، اس کی بھی ساخت جو ہے وہ مسدس کی سی ہے، یعنی کہ علامہ اقبال کی اس نظم کی جو ساخت، بناوٹ، حیت، وہ مسدس، یعنی کہ جس طرح یہ نظم جو ہم نے پڑھی اسلامی مساوات، اس کی حیت بھی، اس کی ساخت بھی، اس کی بناوٹ بھی مسدس ہے، یعنی کہ اس نظم کے ہر بند کے 6 مصرے ہیں۔ تو شکوہ اور جواب شکوہ کا بھی، اور آپ کی مشق میں یہ ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کا آخری بند جو ہے وہ پڑھیں، یاد کریں۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس، تو بجائے اس کے کہ اگلی ہم نظم پڑھیں، تو اقبال کی ان دونوں نظموں کے آخری بند جو ہیں ان کو ایک دفعہ آپ کو سنا دیا جائے۔ تو شکوہ کا آخری بند تھا، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادہ درینہ کے پیاس سے دل ہوں، یعنی کہ وہ شراب جو مدینے میں بٹتی تھی، شراب سے مراد شربت، شربت سے مراد وہ محبت بھرا، وہ خلوص، وہ محبت بھرا گیت، نغمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو بتایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے دیرینہ، پرانی شراب جو مدینے میں بٹتی تھی، وہ دوبارہ جو ہے خلوص، محبت، وہ عہد جو ہے وہ زندہ ہو جائے، اور ہمارے دل جو ہیں وہ دوبارہ اس خلوص سے، محبت سے بھر جائیں۔ یہ شعر کہنا چاہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری یہ جو نوا ہے، میری جو آواز ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میری آواز سے جو دل ہیں وہ جاگ اٹھیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، اور وہ عہد وفا کریں۔ لوگ مسلمان جو ہیں وہ عہد کریں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں تھیں، ہم نے ان کو دوبارہ احیا کرنا ہے، ان کو دوبارہ زندگی میں لاگو کرنا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اس کا بند آخری مصرع، 2 مصرے جو ہیں، اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری۔ علامہ کہتے ہیں اگر میرا مٹکا جو ہے، خم مٹکے کو، یہ خم نہیں پڑھنا، یہ خم ہے لفظ، خم مٹکے کو کہتے ہیں۔ اجمی خم ہے تو کیا، اگر میں غیر عربی عجم، اگر میرا مٹکا غیر عرب کا ہے تو کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں تو حجازی ہے میری،
لیکن اس میں نے جو شرط ڈال رکھی ہے اس مٹکے میں وہ تو حجاز کی ہے، وہ تو عرب کی سرزمین سے تعلق رکھتی ہے۔ نغمہ ہندی ہے تو کیا، اگر میرا نغمہ جو ہے وہ ہندی زبان میں ہے، ہندوستان کے متعلق ہے، تو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ لے تو حجازی ہے میری، لیکن اس کا جو لے ہے، وہ آواز ہے، جو ترنم ہے، وہ حجاز کی ہے۔ تو لہٰذا مطلب شعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں ہندوستان میں رہتے ہوئے، عجم میں رہتے ہوئے، میں حجاز کی سرزمین اقدس، سرزمین پاک کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پہ رواج دینا چاہتا ہوں، رائج کرنا چاہتا ہوں۔ چلیں، تو اسی طرح جواب شکوہ کا آخری بند ملاحظہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ عقل ہے تیری سیر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ کہ امت مسلمان کے نوجوان تو اس دنیا میں غلام رہنے نہیں، خلافت کرنے آیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس پر راج کرنے آیا ہے، اس دنیا پر خلافت بادشاہی کرنے آیا ہے۔ تو لہٰذا عشق جو ہے اس کو اپنی تلوار بنا لے، تو عشق کو اختیار نہیں کرے گا، نبی کریم سے عشق نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے عشق نہیں کرے گا۔ اگر تو عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی تو اگر تو عقل سے کام کرے گا، صرف عقل کو استعمال میں لائے گا، عشق سے کو کام میں نہیں لائے گا، تو پھر تیری بات بن نہیں پائے گی۔ ماں سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ اللہ کے سوا تجھے کسی چیز کے آگے جھکنا نہیں، کوئی چیز اعلیٰ نہیں ہے، کوئی چیز کسی کے آگے تیرا سر نہیں جھکنا چاہیے۔ اگر تو مسلمان ہو تو تیری تدبیر جو ہے وہ تیری تقدیر بن جائے گی۔ پہلے مسلمان تو بن، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ جواب شکوہ کے آخری بند کا آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اگر تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی، ان کے مذہب کو اختیار کیا، ان کے طریقے کو اختیار کیا، ان کی شریعت پر مکمل عمل کیا، تو ہم تیرے ہو جائیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ دنیا تو تیری ہو ہی جائے گی، اس دنیا پہ تو تیری حکومت، تیرا راج ہو ہی جائے گا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آسمان کی چیزیں جو ہیں، لوح و قلم جو ہیں، ان پر بھی تیرا حق ہو جائے گا، ان پر بھی تیرا اختیار ہو جائے گا۔ جس طرح وہ علامہ اقبال کی نعت پہ نا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گنا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرو۔ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے میں اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ کلاس کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اگلی نظم پڑھیں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔